बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने सुना भी होगा, चूँकि बाज़ वेब पे भी चला हुआ है कि तियाला मोड़ पे दो भाइयों के मामलात था, कुछ घरेलू का। एक भाई ने दूसरे भाई के मकान पे कब्ज़ा किया था। जिसने कब्ज़ा किया था उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पैगाम चलाया हुआ है कि जनाब, मैंने SHO से पूछा ना, उसने मुझे कोई सबूत दिखाई न कुछ, और सबूत जो ऑर्डर हुआ है वो कमीशन का, ओवरसीज पाकिस्तानी का। उनकी मैं आपको पहले वो पेपर दिखाता हूँ कि ये देख ले, ये कमीशन था। फिर उसके बाद जहाँ पे जिसके लिए ये ऑर्डर हुआ है इलियास साहब का, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 24 नंबर पे आप 24 नंबर आप देख ले, उस पर मोहम्मद इलियास भट्टी लिखे हुए है। फिर उसके बाद ये जो ऑर्डर है ये पूरा इसमें मेंशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, ये बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, पूरे पेपर मौजूद है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी की जो कमीशन बने थे उन्होंने फैसला किया है। नाज़रीन, पहले तो हमने आपको जो इनके पेपर थे वो आपको दिखा दे, लेकिन असल जो मुद्दई है इलियास भट्टी साहब, अभी उनसे बात हो गई। इलियास साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वकूआ क्या हुआ, इसकी हकीकत आप कुछ बता सकते हैं? जी मैं ज़रूर बताऊंगा। देखें जी, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और स्पेन का नेशनल हूँ। मैं अरसा 22-23 साल से स्पेन में मुकीम हूँ। मेरे बीवी बच्चे उधर हैं, मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह उधर कारोबार है। तो मेरे साथ जो मामला पेश हुआ है किसी दूसरे बंदे ने नहीं किया है, ये मेरे अपने ही सगे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। ये सारा मामला उन्होंने ही किया है कि मैंने इधर एक कलर सईदा के करीब एक गांव है मोड़ा दयाल, जिसका वो मौजा कुनवा में आता है, तो वहाँ के हम रहायशी हैं। मैंने इधर एक घर तामीर किया, जैसे कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि चलो मैं अपने मुल्क में, अपने गांव में या अपने शहर में एक घर बनाऊं। तो मैंने भी बनाया। इस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया मैंने, कुछ 2.5-3 करोड़ रुपया लगा दिया। तो मेरे इस घर की जो रखवाली थी या देखभाल थी, पहले ये मेरे भाई करते रहे हैं। इन्हीं के पास चाबियां थी, सारे मामलात थे, बल्कि मैंने इन्हें सपोर्ट भी बहुत किया है। मैंने इनके 2 बेटे लेके गया हूँ उधर, और भी इनके जो था इधर पाकिस्तान का सिस्टम, बेटियों की शादी हुई, उसमें इनको बहुत सपोर्ट किया है। इस चीज की तो गवाही मेरा पूरा गांव और मेरा इलाका भी जानता है कि जो इनके पहले हालात थे और जो मैंने किया है। चलो, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली को प्रमोट करे। बहरहाल ये हमारा जाती एक मैटर था फैमिली का, वो समझे या ना समझे कोई मसला नहीं। तो इन्होंने जनाब किया ये कि मेरे घर उस पर कब्जा कर लिया, हालांकि पहले इन्हीं के पास था। तो इन्होंने फिर जनाब वो चाबियां वापस कर दी, एक और बंदे को दी, उससे भी वापस कराई हैं कि आप जनाब ये चाबियां हम नहीं रखते। वो बंदे मुझे कहते हैं, बल्कि मैंने इधर एक बंदा छोड़ा हुआ था जो तकरीबन आके 2-3 घंटे डेली सफाई किया करता था। तो क्योंकि इसमें फर्नीचर पड़ा होता, घर इतना बना हुआ है, लकड़ का काम बहुत अच्छा हुआ था इधर। तो इन्होंने उस बंदे को भी भगा दिया यहाँ से कि आप इधर काम करोगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ये वो जैसे होता है। तो वो बंदा यहाँ से चला गया, उसने कहा जी मैं नहीं वहाँ काम कर सकता, वो मुझे धमकियां देते हैं। तो उसके बाद ये मेरे भाई साहब ने जनाब कुछ इनके चंद दोस्त हैं, साथी हैं, जिनके साथ मिलके फिर इन्होंने एक्शन किया कि मेरे घर पे भी काबज हो गए, उसके ताले तोड़े, वहां से इन्होंने सामान निकाला है, पानी की मोटर प्लस जितनी वो उसकी वायरिंग हुई थी सब इन्होंने तोड़ फोड़ करके, तो उस कोठी के 2 लान थे, उनके दरमियान इन्होंने एक तरफ भी दीवार बना दी। हालांकि वो टंकी जो बनी हुई थी नीचे पानी वाली, उस पर टाइल, और कोठी में टाइल सेम रंग की लगी हुई है, सारा कुछ इन्होंने जनाब उधर भी दीवार दे दी और दूसरी तरफ जो लान था उधर भी दीवार दे दी। तो ऐसे ऐसे ये काबज हो गए। तो इस दौरान मैं उधर, ये तकरीबन 1 साल हो गया है ये मामला चलते हुए। फिर मैंने उधर से PM पोर्टल पे एक एप्लीकेशन भेजी। तो इधर जब भी मैंने अपने वो दामाद को दी है अटॉर्नी, तो वो भी जहाँ भी गया है तो उन्होंने कहा जी कि जिस बंदे के साथ ये मामला हुआ है वो खुद इधर आए, उसका आना जरूरी है।
تو اس دوران مجھے ادھر کووڈ ہو گیا, میں بیمار ہو گیا, تقریباً 1 مہینہ میں وینٹیلیٹر پر رہا, بے ہوش رہا. تو کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد میں اسپتال سے جب گھر آیا تو میری صحت ہی نہیں اجازت دے رہی تھی کہ میں ٹریول کروں. تو میں نے پھر اس سال مئی میں 2 مئی کو میں پاکستان آیا ہوں. پاکستان آ کے میں نے اپنا اس کیس کی اپروچ کرنا شروع کی. تو پھر میں کرنی تھی کی ہے کافی جگہ. بہرحال اس دوران پھر میں کچھ ڈسہارٹ بھی ہو گیا, کیونکہ یہ ایک دن کا کام جناب 15-20 دن میں بھی نہیں حل ہوتا ہے. جس کے پاس جاؤ ادھر کوئی سنائی نہیں. تو پھر میں نے پرسو کیا اپنا جو ہے ہمارا اوورسیز پاکستانی کمیٹی جو بنی ہے, کمیشن بنا ہوا ہے, وہاں میں نے پرسو کیا. مجھے لاہور سے ایک نمبر دیا گیا کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. تو وہ نمبر جب میں نے ملایا تو وہ چیئرمین صاحب کا نمبر تھا, جو اوورسیز کمیشن کے چیئرمین ہیں, باسط شکیل ہاشمی صاحب. تو میں نے اپنی سٹوری ان کو سنائی. پھر انہوں نے مجھ سے مانگا آپ اپنا اپلیکیشن نمبر دیں, کمپلینٹ نمبر. میں نے وہ ان کو دیا. تو انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, آپ ادھر آئیں. تو میٹنگ میں جا کے میں نے بیان کیا سارا جو معاملہ ہوا تھا. انہوں نے پھر اس میں انوالو کیا ریونیو کو بھی اور پولیس کو بھی, ان سے بھی پوچھا. بہرحال اس کے بعد جناب میرا انہوں نے بہت ساتھ دیا. بلکہ چیئرمین صاحب کو میں نے بتایا جی سر میں تو ادھر بالکل تھک چکا ہوں, ایک تو بیمار بھی ہوں, میری صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ دن پورا میں کچہری تھانے میں چکر لگاتا رہوں. اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ تھوڑا ویٹ کریں, انشاءاللہ ہم نے انکوائری شروع کی ہے. تو اگر آپ کا رائٹ ہے تو آپ مت جائیں, آپ رکیں ادھر. تو میں ان کے کہنے پہ رک گیا. بلکہ ایس ایچ او کلر سیدہ جو ہیں انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا. بہرحال جی میرا 3 ستمبر کو انہوں نے جناب قبضہ چھڑا کے دیا ہے مجھے, اور میں انتہائی مشکور ہوں. اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں جناب یہ ہمارا کمیشن جو ہے اوورسیز کا, اس میں جناب باسط شکیل ہاشمی صاحب, میں کہتا ہوں جی بہت ایماندار اور گریٹ آدمی ہیں. ایسے لوگ اگر ہمارے کسی بھی کمیٹی یا کسی بھی تنظیم کے جیسے ان کے سپرد یہ ڈیوٹی کی گئی ہے, میں نے جناب کوئی ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرا کام کیا ہے یا میرے ساتھ یا ان کا کوئی مفادات تھے. بغیر کسی مفادات کے انہوں نے میری بہت مدد کی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کے بعد جناب ایس ایچ او کلر سیدہ, میں کہتا ہوں جی انتہائی شریف اور ایماندار آدمی ہیں. یہ کیسر محمود ستی صاحب ماشاءاللہ 5 وقتی نمازی ہیں. میں نے خود ان کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اور میں ایمانداری اور قسم اٹھانا تو اچھی بات نہیں ہے, کہتا ہوں کہ مجھ سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی جو پولیس والوں کا کلچر ادھر بنا ہوا ہے یا مشہور ہوئے ہیں کہ پولیس والے پیسے کھاتے ہیں, میرے سے انہوں نے کوئی کسی قسم کا جناب کوئی چیز نہیں کی. بلکہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک جگہ ہوٹل پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, تو یہ بھی آ کے ادھر رکے. تو میں نے انہیں آفر کی کھانے کی, میں کہ آئیں. انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا میرے, اور اٹھ کھڑے ہوئے پیسے دینے کے لیے. میں نے بہت زبردستی ان کو کہا کہ نہیں سر میں یہ پہلے بیٹھا ہوں تو میرا, انہوں نے کہا نہیں جی ایسے میں نہیں کھاتا. بہرحال میں نے بہت مجبور کیا ہے تو انہوں نے مجھے وہ کھانے کے پیسے دینے دیے. اس کے علاوہ کسی قسم کا انہوں نے میرے ساتھ کوئی مفادات نہیں تھے ان کے, کوئی میرے سے انہوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اور اس کے بعد جناب آتے ہیں یہ ریونیو والے. حالانکہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ محکمہ پٹوار بھی بہت کچھ کرتا ہے, لیکن کرتے ہوں گے, پتہ نہیں میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے جہاں بھی گیا ہوں اچھے بندے ملے سوائے ایک آدمی کے. باقی جس جگہ میں گیا ہوں اللہ نے میری سنی ہے اور مجھے بہت انتہائی شریف آدمی ملے ہیں. یہ اس میں ہیں نائب تحصیلدار صاحب ہیں مرزا منصور صاحب. میں یقین کرو دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی 100% ٹھیک دی. اس میں کوئی انہوں نے میرے ساتھ طرفداری نہیں کی کسی قسم کی. وہ کمیٹی کے سامنے جا کے جو حقیقت تھی انہوں نے وہ بیان کی. تو اگر ایسے لوگ ہمارے اس ملک میں آئیں تو میرے خیال میں بہت سارا جرم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور لاسٹ پہ جو میں انتہائی مشکور ہوں
یہ جو وومن رائٹس کے ایک تنظیم ہے، ان کے جب ان کو یہ کیس کا معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے تو پہلے سمجھا کہ جیسے ایسے یہ میڈیا والے کرتے ہیں اپنی مشہورگی کے لیے، تو پہلے تو میں نے ان کو اتنا نہیں بتایا. پھر انہوں نے مجھے آ کے 2-3 مرتبہ ملے، مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بغیر کسی لالچ کے، ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ہم کسی سے لیتے ہیں پیسے، نہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم یہ جو ہے تنظیم ہر بندے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اس میں جناب چودھری ناصر صاحب ہیں اور ان کے دوسرے جو ہیں کیا نام ہے بٹ صاحب، یہ شہزاد بٹ صاحب، اور ایک خان صاحب ہیں اصغر خان صاحب، اور اس کے بعد ان کے اور بھی ممبر ہیں، راجہ کامران صاحب ہیں، محبوب صاحب ہیں، اور کسی نے سنی مدد نہیں کی وہ ہیں جناب ڈی ایس پی کوٹا مرزا طاہر سکندر صاحب، جنہوں نے ہر جگہ پر میری مخالفت کی اور مجھے 2-3 جگہ پر بہت تھریٹ کیا انہوں نے، جو کہ ان کا حق نہیں بنتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں، ادھر رہا ہوں، میرے آباء و اجداد ادھر ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ کسی جناب کمپلینٹ کرنے والے کو آپ تھریٹ کریں. کیوں؟ یہ جو گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. ہم اگر عوام ہے تو وہ ڈی ایس پی ہیں، عوام نہ ہو تو ان کا وہاں کیا ڈی ایس پی کا کام ہے. انہوں نے جناب میری بہت زیادہ مخالفت کی. مجھے نہیں پتا انہوں نے کسی سے رشوت لی، کوئی سفارش تھی، کسی کا پریشر تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا ہے. لیکن ہر جگہ انہوں نے، اور میں نے یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی رہی 3-4 مرتبہ گیا، میں نے ادھر بھی ذکر کیا. اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب ایس ایس پی سید غضنفر صاحب کا. انہوں نے بھی جناب میری یہ داستان سنی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے. اور الحمدللہ بالآخر یہ 3 ستمبر کو انہوں نے جناب وہ ڈیمالش کی ہیں، جو انہوں نے کمرہ بنایا تھا، بھائی صاحب نے دیواریں بنائی تھیں، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سارا ڈیمالش کرا کے میرے ہینڈ اوور کیا ہے وہ گھر کا قبضہ اور سارا کچھ. لیکن ابھی بھی وہ جو ہے نا مختلف قسم کی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں وہ بھائی صاحب اور ان کی وائف، لیکن میں اگنور کر رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح میرے ساتھ یہ تمام اداروں نے ساتھ دیا ہے اسی طرح باقی لوگوں کا بھی ہوگا. لیکن ٹائم لگتا ہے اس کام میں، میرا بھی ٹائم لگا ہے، 4-4.5 مہینے ہو گئے میں ادھر رکا ہوا ہوں. تو میں کبھی بھائی کے گھر رہتا رہا، کبھی ہوٹل میں رہتا رہا، کبھی کدھر رہتا رہا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے. اور میں اسپیشلی جناب یہ کمیٹی کے جو حضرات ہیں، ممبران ہیں، سب نے بہت میری حالت کی. جو چیئرمین صاحب ہیں باسط شکیل ہاشمی صاحب، میں عمران خان صاحب کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ ایسے لوگ آنے چاہیے. جو بھی کوئی کمیٹی بنے، کوئی تنظیم بنے یا کسی جگہ یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، ایماندار قسم کے لوگ اوپر آنے چاہیے، سربراہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ کوئی عوام کی سنیں اور جس کا کوئی جینین مسئلہ ہو اس پہ حل کریں. اور اس کے بعد یہ وائس چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے مجھے، اور ایس ایس پی جو ہیں سید غضنفر صاحب، انہوں نے بھی بہت توجہ کے ساتھ میری باتیں سنی ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی ہے. اور اس کے بعد یہ ایسی ہیں میڈم ایک نوشین اسرار، یہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، ان کا نام پہلے تو نہیں مجھے پتا تھا. انہوں نے بھی بہت میرا حوصلہ بڑھایا ہے. جب میں پہلی بار میٹنگ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ کمیٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد کرے گی. اور میں دل سے ان سب لوگوں کو دعا دیتا ہوں. اور میں لاسٹ پہ جو ہے نا یہ وومن رائٹس والوں کا شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں. اور ایسا جو تھانہ کلر سینا کا میں یہ اپیل کرتا ہوں جو بھی ان کے سربراہ ہیں، سی پی او صاحب، آر پی او صاحب، کہ ایسے افسر کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے جو اپنے اختیار خود استعمال کرے، کہ جس کے پاس پاور ہو زیادہ کہ عوام کے فیصلے کریں. بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا. اور وہ جو جیسے بولتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے. ہم جو بھی معاملات ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جتنی ہماری حیثیت ہے یا جو ہمارے کچھ ہے، جو بھی کبھی بھی کوئی معاملات ہوئی، کال آئی پاکستان سے یا کچھ ہوا تو ہم نے بھرپور جناب اس میں شرکت کی ہے. اور میں دعا دیتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں
جتنے یہ جو معاملات ہیں، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافی ہوتی ہیں، اس پہ اچھے قسم کے لوگ آئیں جن میں پاور ہو، جن میں کوئی ایمانداری کا جذبہ ہو کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو لاسٹ پہ جناب میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.